अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। निगरान हुकूमत को इख्तिदार में आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में सियासी कशीदगी हमने देखा कि थोड़ी बहुत कमी उसमें हुई है, लेकिन माशी सूरत हाल में बेहतरी की कुछ ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। महंगाई के साथ साथ जो बिजली के भारी बिल हैं, अवाम की मुश्किलात में इतना इजाफा हो चुका है कि चारों सूबों में लोग जो हैं वो सड़कों पर आए हैं और इन भारी बिलों के खिलाफ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज हो रहा है। अवाम बिजली के बिल से तंग हैं, तो उस पर निगरान हुकूमत की अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें जो हैं वो भी ना होने के बराबर है और ना उनके पास इतना कुशन है रिलीफ देने का या सब्सिडी देने का। और उसकी बड़ी वजह IMF है। बिजली के बिलों में रिलीफ देना तो दरकिनार, उसमें मजीद इजाफे के लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट ₹2.07 इजाफे की दरख्वास्त जो है वो नेपरा में की जा चुकी है। अवाम बिजली के बिल से रिलीफ चाहते हैं तो सियासी जमातें जो हैं वो 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से सियासी जमातों के सरबराहान और उनके नुमाइंदों से मुलाकातें भी कर रहा है और ये बात वाज़ेह कर चुका है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का जो काम है वो मुकम्मल करेगा और उसके फौरन बाद इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात के लिए तैयार हो सकता है, जो कि पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है वो पूरा होते नजर नहीं आ रहा? वजारत कानून खत लिख चुकी है सदर मुमलिकत को कि आप तारीख देने के मजाज नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियां हैं उस पर भी काम शुरू कर चुका है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मुल्क के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल है आज। सीनियर साफ़ी एंकर आसमा शिराजी साहिबा और मुनीब फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों किसी तारुफ के मुताज नहीं है। आसमा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मजमूई जो इस वक्त एक सूरत हाल बन चुकी है उसमें मईशत भी है, सियासी भी है, इसमें वे फॉरवर्ड तो हैं इंतखाबात, लेकिन वो 90 रोज में तो होते नजर नहीं आ रहे। असल सवाल ये आसमा के इंतखाबात में अगर आप जाएंगे भी तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो इस वक्त मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता वो मजीद बढ़ेगी और वो होंगे। क्या है वे फॉरवर्ड, क्या है आपके जहन में, क्या खाका बन रहा है अगले 3 से 6 माह का? जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। जो आपका सवाल है ये बहुत वजन रखता है कि हर 2 सूरतों के अंदर जो है वो मुश्किलात बढ़ेंगी। मसलन इलेक्शंस जब जो करवाने होते हैं वो भी कोई आसान काम नहीं होता। इलेक्शंस करवाने के लिए भी आपको एक तरह से पूरी स्टेट हिल जाती है। जो नैरेटिव्स आते हैं, जिस तरह से बात होती है, जिस तरह के प्रोपेगेंडाज और बाकी चीजें, इवन जो उसकी जो पूरी कैंपेन है, तो इलेक्शन कराना भी जो है वो कोई आसान काम नहीं होता। ये इसके लिए भी दिल गुर्दा रियासत को चाहिए होता है। और अब जबकि जिस तरह के बयानिए चल रहे हैं इसमें और जिस तरह के हालात हैं इसमें, तो जाहिर है कि एक और तरह की जो सिचुएशन है वो सामने आ सकती है और आएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर इलेक्शन नहीं होता तो क्या होगा? क्या उसमें कोई पाकिस्तान के हालात में कोई तब्दीली रूनुमा हो रही है? तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि और ज्यादा अफरा तफरी, क्योस, इंतशार की तरफ पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता वो बढ़ रहा है। ये मुआशी भी है, ये सियासी भी है, ये आईनी भी है। यानी आइन जो है वो आपको 90 दिन का कहता है। अगर आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवा रहे तो चलें वो थोड़ा सा आगे ले जाएं, मगर आप इंतखाबात तो करवाएं। मतलब ये कहना कि मई में हो जाएंगे या फरवरी के बाद किसी वक्त होंगे या पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये खत्म होनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो एक आइनी रास्ता दस्तयाब है इंतखाबात का, उसमें जो भी हो, जिसको जो भी इलेक्ट होके आता है फ्री एंड फेयर तरीके से इंतखाबात का, मेरा ख्याल है कि उसको रोकना जो है वो खुद एक बहरान को की जिम्मेदारी जो है वो उठानी पड़ेगी रियासत को और निगरान हुकूमत को, इंतजामिया को। तो मैं ये एक आईनी जरूरत है। अगर दोनों सूरतों में आप कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान एक बहरान में फंस चुका है, तो उसमें से जो आईनी सूरत है उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? तो साहिबा, इस सारी सूरत हाल में जो सियासी जमातों का किरदार है, हमें यह भी पता है जो हमारी एक तल्ख तारीख है, 75 सालों में ब्लेम सियासी जमातों को ही हम देते आए हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो एक किरदार होना चाहिए सियासी जमातों का, खुसूसन मुल्क को इस बुरान से निकालने के लिए कोई तजावीज़, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कोई, क्या हर सियासी जमात सिर्फ इसी में लगी हुई है कि बस इलेक्शन हो जाए और मेरा कहीं ना कहीं दाव लग जाए? बस देखिए, एक पूरा जो पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल थी उसके अंदर पाकिस्तान को डायलॉग की जरूरत थी।
ایک معاشی استحکام کے لیے ایک سیاسی استحکام کی ضرورت تھی، ایک وے فارورڈ کی ضرورت تھی، ایک مساق معیشت کی ضرورت تھی، اور ایک مساق جمہوریت کو بھی رینیو کرنے کی ضرورت تھی، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت تھی. مگر انفارچونیٹلی پچھلے 16 مہینوں کے اندر 9 مئی سے پہلے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کی پاکستان کے اندر ایک سیاست کی گئی، انتشار کی سیاست تھی، تقسیم کی سیاست تھی، اور اس سیاست نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. لیکن وہ 9 مئی کے بعد کی جو صورتحال ہے، اور اس دوران بھی اگر پروسیس شروع ہوا جس میں کہ مذاکرات کا پروسیس تھا اور مذاکرات کے ذریعے سے ایک نتیجے پہ پہنچ رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف اور خاص کر کے عمران خان صاحب نے اس میں ڈیڈ لاک کر دیا، اور وہ انتشار کی طرف جو ہے وہ چیزیں چلی گئیں، اور پھر 9 مئی ہو گیا. تو وہ تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد سیاسی صورتحال کے لیے پولیٹیکل لیڈرز کو سامنے آنا تھا. پولیٹیکل لیڈرز کو، تمام لوگوں کو جو ٹھیک ہے تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ جیل میں تھے، لیکن ان کی لیڈرشپ جو بھی ہے ان کو سب کو، اور باقی جو جماعتیں تھیں ان سب کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی، ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت تھی، ایک وے فارورڈ کی ضرورت تھی، جو کہ لگتا ہے کہ جو کہ بعد میں بھی ضرورت پڑے گی، لیکن لگتا ہے کہ اب انتخابات کے بعد ہوگا. یہ سب کچھ انتخابات سے پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ سب کو اس کی کم از کم اس کا آغاز ہو جانا چاہیے تھا اس ڈائیلاگ کا، جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی لیڈرشپ نے اس کو نہیں دیکھا. اور آپ دیکھیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو شروع ہوا وہ بھی اسی لیے شروع ہو گیا. اس میں قصوروار سیاسی جماعتوں کو کم ٹھہراتی ہوں، لیکن وہ اسی لیے ہوا کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار اگر بھرپور طریقے سے ادا کیا ہوتا تو شاید یہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھوڑا کم ہو جاتا، ختم نہ ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایجنڈاز ہیں جس کے اوپر یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جی آسما، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا. منیف فاروق صاحب، جو جس جانب آسما شیرازی صاحبہ نے اشارہ کیا، جوڈیشل ایکٹیویزم اور یہ پورا سارا، تو اگر جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اور میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 75 سالوں میں انہی کو مورد الزام ہر بات کا ٹھہرایا گیا ہے، لیکن جو ان کا اس وقت کردار ہونا چاہیے تھا، کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو دیکھیں ملک کے جو مسائل ہیں اس وقت عوام کے پاس کوئی نہیں جا رہا، کیا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ کیا سیاسی جماعتوں کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت کام کرتی رہیں گی، اور جب تک ہمارے ملک کے اندر، میں یہ ڈیبیٹ ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، میں آسما شیرازی صاحبہ میری بڑی بہن ہے اور ان کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے، لیکن جب کبھی یہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں یا میں ان کے پروگرام میں جاؤں، ایک ہی بات ہم سب شاید گھوم پھر کے کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو تبدیلی کا جو ٹول ہے، جو کیٹلسٹ آف چینج ہے، وہ کبھی سیاستدان رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آرگینک کوئی چیز رہی نہیں ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو ایسی صورتحال میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی نہ اہمیت ڈیولپ ہو پاتی ہے، نہ وہ پرابلم سولوشن کے لیے وہ سوللی ایک رسپانسبل کردار ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پھر پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، نہ ہی پالیٹکس آگے بڑھتی ہے، نہ ہی ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے. جب تک یہ ہم اصطلاح تو استعمال کرتے رہے شیخ رشید صاحب جی، گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 4، دیکھیے افیکٹولی پاکستان کے اندر گیٹ نمبر 4 کیا سارے گیٹ کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے لانگ ٹائمز ٹو کم. وہ اس لیے کہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ تھا فرام دا ڈے ون، آج بھی ہے، اور مجھے اپنی لائف ٹائم کے اندر جتنی بھی ہے مجھے تو اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. جب تک یہ پروجیکٹس چلتے رہیں گے، جیسے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ تھا، اب وہ وائنڈ اپ ہوا ہے، اس کے آفٹر شاکس ابھی تک سسٹم کو مل رہے ہیں، تو جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اور اس طرح کا کبھی سیمی ہائیبریڈ، کبھی مکمل ہائیبریڈ، کبھی ہاف ہائیبریڈ، اس طرح کے نظام چلتے رہیں گے، تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا، یا کم از کم سیاسی جماعتیں ترقی نہیں کر پائیں گی. اور میں بصد احترام ان تمام سیاسی جماعتوں کو جن کی بہت اہمیت ہے، میں صرف اتنی بات آپ کو ضرور کہہ لوں، جو یہ کہتی رہی کہ ووٹ کو بھی عزت دے دیں، سویلین سپریمیسی کر دیں. مجھے بتائیں آج کے وقت میں کون سی جماعت ہے جو سویلین سپریمیسی کا نعرہ لگا رہی ہے یا کہتی ہے؟ ان کو سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ نعرہ لگا کے ہمیں ملنا ہی کچھ نہیں ہے، اقتدار کی قریب جانا تو کیا اقتدار کی شکل بھی نہیں نظر آئے گی دور سے. تو ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے اقتدار تک جانا ہے تو پھر اپنے ساتھ جفی ڈالی رکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. آسما شیرازی صاحب، اگین ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز بائی منیف فاروق صاحب نے، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ تو قصوروار رہی ہے، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں
ہم نے دیکھا کہ ہر بار کندھا جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی اس قسم کا پروجیکٹ ہو وہ یہی سیاسی جماعتیں دیتی ہیں. زیادہ دور نہیں جاتے, 16 سے 18 تک جس طرح سے نواز شریف صاحب کو نکلوایا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو لایا گیا, تو کندھا تو پی ٹی آئی نے دیا تھا, اپنے اقتدار کے لیے دیا تھا. اب اگر ان 16 مہینوں میں اگر کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ کلوز ہیں, اور جو ووٹ کو عزت دو والی ایک ریفرنس بھی دیا منیب نے, لیکن کندھا تو یہی سیاسی جماعتیں ہی دیتی ہیں ہر ایک پروجیکٹ کو. نہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کندھا ہمیشہ سے فراہم ہوتا رہا ہے, لیکن ہمیں اس بات کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو سیاسی جماعتیں گیٹ نمبر 4 سے نکلتی ہیں یا جی ایچ کیو کے گملے سے اگتی ہیں, کیا وہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں؟ پہلے تو جو ڈیفینیشن آف پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیا وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں؟ کیا ان کا کردار کسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی گھراؤ جلاؤ کرتی ہے اور وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کے ساتھ ساتھ تشدد کا رستہ اختیار کرتی ہے, تو پہلے یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہمیں سیاسی جماعت بھی بنانا چاہیے, یا وہ پریشر گروپ ہے, یا پھر وہ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ طاقت کے اوپر یقین رکھتا ہے. تو اس کو تو ہمیں اس کو تھوڑا سا الگ رکھنا چاہیے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے عادل کہ پاکستان کی یہ مارشل لاء لگتے رہے ہیں, کیا ان کو کسی کی سیاسی جماعت کے کندھوں کی ضرورت رہی ہے؟ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان کی پالیٹکس میں کردار رہا ہے, کیا انہوں نے کبھی پوچھا ہے سیاستدانوں سے کہ اب ہم آ رہے ہیں اور ہمیں آنے کی اجازت دی جائے؟ وہ کسی سے نہیں پوچھتے, وہ نہیں, کسی کی اجازت کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اور بینگ اسٹیبلشمنٹ کی جو پاور ہے, یا بینگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, یا ایک ہم پاورفل انسٹیٹیوشن چلے کر لیتے ہیں, پولیٹیکل نہیں کہتے اس کو, ایک پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پر کتنی کوشش کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ماضی میں کہ وہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط کرے. اور آج بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں انفارچونیٹلی, جو میں 16 مہینے یا اس سے کچھ مہینے پہلے تک لگ رہا تھا نان پولیٹیکل, ہم عدم مداخلت, اب پھر اسی طرح کی چیزوں کی طرف پاکستان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح کی ترامیم کر کے آپ جو ہے وہ سویلین اداروں کے سربراہ جو ہے وہ ریٹائرڈ جنرل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ جو پولرائزیشن یا یہ اس طرح کی جو پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کو جو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, ان دیوار کو ساتھ لگانے کے لیے, اور اگر ان کی شمولیت بھی تھی تو مجھے بتائیں کون سے احتساب کا عمل ہے جو سیاسی جماعتوں کے علاوہ کیا گیا ہے؟ کیا ایک تبدیلی کے نام پر جو پروجیکٹ تھا وہ پروجیکٹ کیا وہ جرنیلوں کا پروجیکٹ نہیں تھا؟ اگر وہ جرنیلوں کا پروجیکٹ نہیں تھا تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر تھا تو ان جرنیلوں کو کیوں سزا نہیں دی جا رہی, ان کو انصاف کے اور احتساب کے کٹہرے میں کیوں کھڑا نہیں کیا جا رہا؟ تو میرا خیال ہے سیاستدانوں کے پرابلمز ہیں, ان کے قصور ہیں, مگر ان قصوروں میں وہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے, 1 ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خالی سیاستدانوں کو قصوروار بنا دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹس کو جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی جائے کہ نہیں آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. ٹھیک نہیں, بالکل میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ معاملات جو ہیں دونوں طرف بگڑے ہوئے ہیں, اور اس بات کی تو کوئی, چاہے وہ 70 سال پہلے بھی اگر مارشل لاء لگا ہے تو پوچھنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. جس نے اس ملک کے ساتھ جو کیا, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ جنرلز تھے, چاہے وہ ججز تھے, کیونکہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے منیب فاروق صاحب, ہم یہ چیزیں مزید افورڈ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو موو فارورڈ فرام ہیئر. مطلب جب آپ کے لوگ جو ہیں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ بچے, ابھی تو صرف بجلی کے بلوں پر عوام باہر نکلیں, لیکن جو صورتحال اس وقت دیکھیں نا, ایک ایسی صورتحال ہے اس وقت کہ مڈل کلاس پاکستان میں سکریپ ہو چکی ہے, یا آپ امیر ہیں اور یا آپ غریب ہیں. دیکھیے کچھ انڈیکیٹرز فرق ضرور ہو سکتے ہیں عادل شاہ زیب صاحب, لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں اور اس کو ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں, دیکھیں لیٹن امریکہ کا ملک ہے ارجنٹینا, وہاں پر بھی الیکشنز ہونے والے ہیں. وہاں پر تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ وہاں بھی سورنگ انفلیشن ہے بہت زیادہ اور مہنگائی ہے, اور وہاں تو یہ حالت آ گئی ہے لوگوں نے دکانیں لوٹنی شروع کر دی ہے ریسنٹ انسیڈنٹس میں, اور بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج بھی ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے ایک انسرٹن کیفیت جہاں بھی ہوگی, الیکشن ہونے والے ہیں, الیکشن نہیں ہونے والے ہیں, حلقہ بندی سے پہلے ہونے ہیں, بعد میں ہونے ہیں, 90 دن میں ہونے ہیں, لیٹ ہونے ہیں, سینٹ کا الیکشن سے پہلے ہو جائیں گے, نہیں ہو جائیں گے. when all this certainty looms over our head, اور اس کے اوپر and to top it all off
آپ کے ملک کے اندر اتنا مارجن اکانومی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی غریب آدمی کو ریلیف دے سکے. مجھے بتائیں جو ریسنٹلی بل ہم نے دیے ہیں جولائی کے مہینے کے, انہوں نے میرے تو 14 طبق روشن کیے, آپ کے بھی, اور یقینی طور پر آسما شاہی صاحبہ کو بھی, ہمیں سب کو احساس ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں, ہم تو پھر اللہ کے فضل میں ہیں, چلیں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن پھر بھی چلے بل ادا ہو جائے گا. آپ ان لوگوں کا دیکھیے جن کی انکم ہی کوئی نہیں, اور انکم سے زیادہ یا پیرلل انکم کے ان کے الیکٹریسٹی کے بل آ رہے ہیں. بجلی ایک اسینشل چیز ہے, اس کے بغیر سروائیول ممکن نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں, یہ جو بھی بات ہم پروجیکٹس کی کر رہے ہیں, گھوم پھر کے ہم سب بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ جب تک یہ پروجیکٹس کرنے ہم بند نہیں کریں گے, ملک کو ایسے حالات سے دوچار نہیں کریں گے جہاں ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا. اثاثہ ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے ایک اسٹرینتھ ہے بہت بڑی, اور میں سمجھتا ہوں دنیا کو بھی یہ نظر آتا ہے. لیکن وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اسٹرینتھ رہنی چاہیے, ایسٹ رہنی چاہیے, وہ ایک آپشن نہیں بننی چاہیے حکومت کے لیے. نہ وہ حکومت میں ہائیبرڈ طریقے سے, نہ ان کو کبھی حصہ بننا چاہیے. یہ تو گدلا کام ہے, اس میں پالیٹکس ہے, اس میں موقع پرستی ہے, اس میں جوڑ توڑ ہے. اس کا تعلق نہیں ہے پاکستان کی سیکیورٹی اپریٹس کے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے اس کا تعلق آئیڈیلی. اب سوال میں ابھی ایک مختصر میں بات ضرور کر دوں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب کبھی نظام آتا ہے کوئی بھی ہائیبرڈ یا سیمی ہائیبرڈ یا مکمل ہائیبرڈ, تو وہ پوچھتے کسی نے کچھ نہیں پوچھنا ہوتا. لیکن سیاستدان جتنے بھی ہیں, دے میک دیم سیلوز اویلیبل. 2002 میں کاف لیگ بن گئی تو کیا ہوائی چیزیں تو نہیں آئی تھی, یہی سیاستدان بنے تھے نا کاف لیگ. پی ٹی آئی کے ریڈیلی اویلیبل کیا عمران خان صاحب نے, پاشا صاحب کو, اپنی پوری جماعت, اور پھر اس کے اندر وہ جعلی ہوا بھری گئی, اور پھر جو کچھ ہوا سب کچھ ہوا. the rest this is history. 2022 کے اندر ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئی اور کہانی عمران خان کو نکالنا ہے. کیوں؟ وہ غلام دستگیر خان صاحب خود ٹی وی پر کہہ گئے کہ جی وہ ہمیں تو کہا گیا تھا فلانا آرمی چیف آ جائے گا, اس لیے آپ لوگ ذرا کمر تیاری پکڑیں, یہ ختم کرنا ہے سب کچھ. تو مجھے بتائیں کہ سیاستدان خود کب کس چیز کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارا 1200-1300 لوگوں کا الیکٹریٹ ہے ٹوٹل, 1500 لوگ آ جائیں گے. آپ یقین مانیں آج بھی اگر انہیں کسی خاص جگہ سے آواز آئے گی نا, ان 1500 میں سے معذرت کے ساتھ 1300 کھڑے ہو جائیں گے لائن میں کہ جناب حکم کیجیے. وہ ہماری ریاست کی, ہماری سیاست کی حیت ہی یہی ہے. اب آسما شیرازی اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, بریک کے بعد یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے دو معروف صحافی آسما شیرازی اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما, آپ کے پاس میں آ رہا ہوں ذرا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. پہلے تو وہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں جو کہ کندھا استعمال کرتی ہیں نا, وہ تو پھر سلیکٹڈ جماعتیں ہیں, وہ سلیکٹیو پارٹیز ہیں جن کو کہ یہ ساری سہولت فراہم رہتی ہے. لیکن اگر وہ کرتی ہیں اور وہ اس کندھے کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں, تو مجھے یہ بتائے کہ پاکستان کے 75-76 برسوں کے اندر پاکستان کے یہ سسٹم کیوں نہیں بن سکا کہ سیاسی جماعتیں اپنے اون کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کر سکیں. آخر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے جو کہ مجبور کرتی ہے ان کو کہ آپ ان کی طرف کھینچے چلے جائیں. طاقت کی سیاست پاکستان کے اندر ہمیشہ کام کرتی رہی ہے اور آج بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاستدان تو جیل جاتے ہیں مگر ایسے لوگ جیل میں نہیں جاتے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک. اچھا مجھے آسما سوال اس میں, جی منیب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. اگر بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو میری بہن اور جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہمیں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہمارا یہ جب تک ہماری ان شارٹ میں کہوں گا تجربہ گاہ ہم بنے رہیں گے تو ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا. درست بات. صحیح. اچھا مجھے آسما یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, یا پیپلز پارٹی جو ہے 2-3 مہینے پہلے تک جس پوزیشن میں تھی وہ نہیں. ان خدشات میں پیپلز پارٹی خود بھی جو ان کی ابھی ایک ہی دم انہیں اندازہ ہوا کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ 90 روز میں نہ ہوئے تو معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے, کیا کوئی وزن ہے, یہ کوئی ڈاٹس ایسے ہیں کہ ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اس وقت کی پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے نا عادل, یہ بڑی یونیک ہے. ویسے تو ہم ہمیشہ ہی نازک دور میں رہے ہیں, لیکن یہ عجیب و غریب قسم کا دور ہے جس کے اندر نزاکت بھی ہے, جس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے تقاضے ہیں اس دور کے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنے المیے کی بات ہے کہ ہمیں آئینی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن آئین کے تحت عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ اور زیادہ مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ہمیں انتخابات کروانے ہیں، ہمیں جمہوریت ہونی ہے، ہماری پارلیمانی جمہوریت ہونی ہے، لیکن پاکستان کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں پہ اس بات کے اوپر لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ آئین پاکستان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کر رہا. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ وہ حالات نہیں ہے جس پہ آئین جو ہے وہ عملی طور پر عمل درآمد اس کے اوپر ہو رہا ہے. آئین بے عمل ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا آئین، تھوڑی سی جمہوریت، تھوڑی سی انسانی حقوق کے اوپر عمل داری، تھوڑی سی آزادی اظہار رائے، یہ تھوڑی سی جو ہے یہ ہائیبرڈ میں ملی، اور اب ہائیبرڈ پلس میں ہم چلے گئے جہاں پہ ہمیں بالکل ہی اس طرح کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ سی سی آئی کے اندر وہ مصلحت سے کام لے لیں گے اور اس کے بعد باہر آ کے وہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشنز ہوں گے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہو، لیکن انہوں نے یقین کر لیا. یہ میرے لیے اچنبے والی بات یہ اور زیادہ ہے. اور اس کے بعد اچانک یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں انتخابات جو ہے وہ تو ڈیلے ہو رہے ہیں. مگر پھر بھی میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہاں تک دینے کو تیار ہوں کہ کم از کم اس وقت بھی وہ یہ مطالبہ کر تو رہے ہیں وہ، اور عوامی نیشنل پارٹی کے کم از کم انتخابات جو ہیں وہ 90 دنوں کے اندر جو ہے وہ کروائے جائیں، اور ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں بنسبت پی ایم ایل این کے، جو کہ اس معاملے کے اوپر بات کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. ان کا اس وقت پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ مطلب ایک طرف وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ تک وہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ انتخابات کو جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر ہونا چاہیے تھا. تو اس صورت میں 1.5 ہفتہ پہلے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کروانے کا فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کیوں کیا یا سی سی آئی نے کیوں کیا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سیاست دانوں کو جو بھی آ جائے، یہ نہیں کہ فلاں کا ڈر ہے تو فلاں تو ہوگا. اگر آپ اس فلاں کے ڈر سے یہ کام کریں گے، آپ آئین پہ کمپرومائز کریں گے، تو کل کو آپ سب سڑکوں کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اچھا منیف فاروق صاحب، آسما نے پوائنٹ ریز کیا، بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا، اور نون لیگ کے حوالے سے خود پیپلز پارٹی پر بھی ڈاؤٹس ہیں کہ پہلے آپ کچھ اور بات کی آپ نے، پھر اب کچھ اور بات کر رہے ہیں. نون لیگ کی سیاست اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب نہیں آ رہے، معاملہ ان کا بھی کوئی زیادہ مطلب سویلین سپرمیسی اور یہ سارے بلند و بالا دعووں کے کو اگر سائیڈ پر رکھیں تو کوئی زیادہ بہتری کے آثار ان کے لیے بھی نہیں ہے. دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا سروائیول اگر ہے تو وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی واپسی میں ہے. سروائیول ان دا سینس میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا ہے، جو میں سمجھتا ہوں لاسٹ ایفرٹ پی ایم ایل این کرے گی وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر رلائی کرے گی. پوری پی ایم ایل این کے آپ بھی بحیثیت صحافی بہت جگہ گئے ہوں گے، آسما صاحبہ بھی گئی ہیں، میں نے جہاں بھی میں گیا ہوں اور حلقوں کے اندر یا ایز اے جرنلسٹ جہاں بھی میں نے دیکھا ہے، ووٹر کنیکٹ صرف میاں نواز شریف کے ساتھ ہے یا پھر ان کی صاحبزادی کے ساتھ ہے. اور پی ایم ایل این کے اندر باقی ٹھیک ہے لوگوں کے بڑے نام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر جو پارٹی کے جو لوگ ہیں اور جو نظر انہیں آتا ہے وہ یہ دو شخصیات آتے ہیں. شہباز صاحب نے بڑی اچھا محنت کی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، سیاستدان بھی خود کو پروو کیا ہے، لیکن کچھ بھی کریں نام کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا چلتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ میاں صاحب نے جب ان کے ساتھ بہت غلط ہوا 2018 میں، انہیں جیسے نکالا گیا، پہلے نااہل کیا گیا، پھر سزا دی گئی، پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا، وہ تو سب اپنی جگہ موجود ہے. لیکن میاں صاحب نے دوبارہ اقتدار کی طرف کا راستہ جو لیا ہے وہ کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسی ہیں، جس طرح آسما صاحبہ نے کہا کہ یہ ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی جائے. اسی طرح سے آپ اپنا راستہ واپس لاتے ہیں اقتدار کی طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا انہی کی مرضی سے یا انہی کی مدد سے. تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ راستہ طے کرنا شروع کیا ہے. اب جب آپ یہ راستہ طے کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ووٹ کو عزت دو جو ہے اس کو سائیڈ پر رکھنا پڑتا ہے. پھر سویلین سپریمیسی کی آپ بات نہیں کر سکتے. پھر جتنا ڈینٹ آپ کو پڑ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا پی ایم ایل این کے لیے کوئی اتنا یہ آسان ہوگا اس گراؤنڈ کو کور کرنا. یہ ووٹ کو عزت دو وغیرہ تو میرے خیال میں فی الحال یہ ارریلیونٹ ہے، اور فی الحال تو بیانیہ ہی نہیں بن رہا پی ایم ایل این کا کہ وہ واپس آ کر انہوں نے ووٹر کو کہنا کیا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے بل دیے ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہ کیسے بتائیں گے. منیف فاروق صاحب اور آسما صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आसमा शिराजी और मुनीफ फारूक की तफसीली और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और एनालिसिस आपने सुने। इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत की अगर बात करें तो वहाँ पर 3-3.5 माह जो केयरटेकर गवर्नमेंट रही, उनकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके अलावा कुछ शिद्दत पसंदी भी बढ़ी है, कलअदम तहरीक तालिबान की एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं, और आइंदा आने वाले इंतखाबात पर भी तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी खैबर पुख्तूनख्वा के सदर जनाब एमल वली खान साहब। एमल वली खान साहब, इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वैसे तो 90 रोज़ में होने चाहिए, लेकिन अब हल्का बंदियाँ होंगी पूरा सारा, क्या आपको इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं? नज़र तो नहीं आ रहे, अच्छा, इरादा तो नहीं लग रहा। अलबत्ता ये है कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट कि हो जाए। अब बात जो अभी हो रही है तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि 90 दिन में इलेक्शंस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लूजिंग टाइम। जिस दिन से काकड़ साहब आए और शहबाज शरीफ साहब गए तो उस दिन से ये टाइम शुरू हो गया है, एंड नाउ वी आर लूजिंग टाइम। तो अगर अभी हम हल्का बंदियों की बात करें ना करें, एट दिस मोमेंट इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि 90 दिन में इंतखाबात हो, क्योंकि जब भी ये बैठेंगे तो 90 दिन का शेड्यूल देंगे। आज तक शेड्यूल नहीं मिला, शेड्यूल नहीं मिला तो मतलब कि 90 दिन की बात तो आप भूल जाए। आपके बात जी, आपका वफ्द मिला इलेक्शन कमीशन से, तो क्या बात क्या हुई और उन्होंने क्या कहा? आज मियाँ साहब कह रहे थे कि उन्होंने तो कमिटमेंट दी है कि फरवरी में हम इंशाल्लाह इलेक्शन करेंगे। अच्छा, हमारी अब ये डिमांड है कि एक प्रैक्टिकलिटी के मद्देनज़र रखते हुए कि हमें जल्द अज जल्द तारीख दे दिया जाए। जनवरी में हो, फरवरी में हो, दिसंबर में हो, कम से कम तारीख इलेक्शन का ऐलान कर दें। ठीक है, इन्होंने जो बहाना बनाया हुआ है हल्का बंदियों का, उस बहाने को भी मद्देनज़र रखते हुए 20 दिसंबर को इन्होंने आखिरी तारीख दी है। 20 दिसंबर के बाद ये अपना कैलकुलेशन करके इलेक्शन का तारीख जल्द अज जल्द दे दें, क्योंकि हमें जो लग रहा है तो 180 दिन में भी इंतखाबात नहीं होंगे। अच्छा, तो आपको ये लगने की या तहफ़्फ़ुज़ात की, खदशात की कुछ वजह तो हुई? ऑलरेडी आप देखें ना, जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, या इस वक्त जो इंटरम गवर्नमेंट एक सेटअप इन्होंने अपनी मर्ज़ी का बिल्कुल ला के जमहूरी लोगों को साफ़ करके, काकड़ साहब से शुरू करके पूरे सूबे, पूरे पुख्तूनख्वा में और पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी का सेटअप ला के बिठाया हुआ है। और जो सब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रियासती मशीनरी के लिए, व्हाट दे आर सेइंग कि इट्स अ परफेक्ट सेटअप एंड दे वांट टू रन दिस सेटअप। तो बुनियादी मसला यही है कि इस मुल्क में रहते हुए रोज़े अव्वल से 14 अगस्त 1947 से ये एक लाइन खींची गई। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि इख्तियार का महवर जो है ये अवाम है। अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शन बुनियादी तौर पे वो इख्तियार है जो अवाम का इख्तियार है, और हम कहते हैं कि वो अवाम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके नुमाइंदा चुने और वो नुमाइंदा आके असम्बलियों में बैठे और वो जमहूरी निज़ाम को चलाए। और इसी की दूसरी तरफ जो डे 1 से कयूम खान से शुरू हुआ है, और वो ये कहते हैं कि अवाम नहीं इख्तियार का महवर, इख्तियार का महवर। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें देखें, शहबाज शरीफ साहब जो थे, आप उनके इत्तेहादी रहे, फैसला तो उन्होंने किया है काकड़ साहब को लाने का, और फिर काकड़ साहब ने अपनी काबीना बनाई। फिर केपी में गुलाम अली साहब गवर्नर थे, पिछला जो सेटअप बना उसमें आप लोगों से भी राय ली गई, तो गलती तो सियासी जमातों की भी है। एग्जैक्टली, अगर गलतियां हमारी ना होती तो इतनी तो मुदाखलत आज तक ना हो पाती। ये तो अलॉन्ग द रोड सियासी जमातों ने गलतियां की हैं, तो तभी इंस्टीट्यूशंस को इतना मौका मिला है कि वो घुस के अंदर अब मुदाखलत करें। आपने बात की पुख्तूनख्वा की, गुलाम अली या जो काबीना था, तो हम तो उसमें हम हिस्सा थे भाई। उस वक्त तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट रादर देन अ इंटरम गवर्नमेंट। जो अभी नेशनल को ख़त्म करके जो इंटरम के नाम पे जो अब लेकर आ गए हैं, परवेज़ खटक के लोग लेकर आ गए हैं, महमूद खान के लोग लेकर आ गए हैं,
تو اس پہ ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں شکایات ہوں گی، کیونکہ انٹرم مینز انٹرم، ان کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کا مثال ایک نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے. اور پھر غلام علی تو آبویسلی ایک پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ ممبر ہے، تو اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن ابھی جب پورے ملک میں سب بندے بدل گئے، ہمارے وزیروں سے استعفے لے لیے گئے، تو پھر تو میرے خیال میں سب کو ایک ہی پیمانے کے نیچے ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، اور اس پیمانے کے نیچے پھر ان کو بھی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ غلام علی صاحب کو خود ریزائن دے دینا چاہیے اور یا ان کو اتنا پاکستان کی کرسی، وہ میرے دادا کہتے تھے اس پہ شریش لگا ہوتا ہے، یہ آپ کو پھر اٹھنے نہیں دیتی. غلام علی مجھے اتنا بندہ نہیں لگتا کہ وہ استعفیٰ دے گا، لیکن مجھے میرے خیال میں اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن ان کے آنے میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا تھا. جی کیوں، ہم دیکھیں آپ کو پتہ ہے اے این پی کو ملنی تھی، ہمیں ملنی تھی، ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن ہمارے بندے کو نہیں لگایا جا رہا تھا. میں نے بندہ نامینی بھی دے دیا تھا، میاں افتخار صاحب، جو اس پورے وطن کو میرے خیال میں قابل قبول ہو. جی بالکل میاں صاحب. تو میاں افتخار ایک ہمارا بنیادی ورکر، اس کا نام ہم نے دیا تھا اور گورنرشپ کے لیے، لیکن جے یو آئی اور مولانا صاحب اس وقت ایک جو اس اتحاد میں مسئلے تھے، تو یہ لوگ نہیں مان رہے تھے. پھر مولانا صاحب ولی باغ آئے ہیں، بابا سے ملے ہیں، ان پہ جرگہ کی ہے، اور جس دن میرا چرسدہ میں جلسہ تھا اسی دن یہ پہلے ادھر آئے ہیں، اور پھر بابا نے وہ جرگہ مان لیا کہ یار ہمارا والے تو نہیں لگا رہے، تو بس ٹھیک ہے ان کا لگا دو. تو پھر اس کے بعد تو آپ مان گئے، لیکن وہ اور وہ ماننا میری غلطی تھی، یہ میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں. جی. اور مطلب اس سے آپ کو سیاسی طور پر نقصان پہنچا آپ کی پارٹی کو؟ نہیں، ہمیں نہیں، میرے خیال میں جے یو آئی کو زیادہ نقصان پہنچا. تو وجہ دیکھیں ایمل صاحب، بڑی کرپشن کی سٹوریاں آئیں، 3-3.5 مہینے جس طرح سے صوبے کو چلایا گیا وہ غلط تھا. وہ شاید نیشنل گورنمنٹ تھی لیکن بدنام ہو گئے نا جی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ غلام علی اینڈ the national government, and the name of the national government which was basically a JUI-led government. تو جو JUI کے آج سے 3 مہینے پہلے کے حالات تھے اور آج حالات ہیں، وہ تو آپ صاف دیکھ سکتے ہیں. اس وقت عوامی نیشنل پارٹی سیاسی طور پر کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ جو الیکشن ریزلٹس ایون لوکل باڈیز کے بھی آ رہے ہیں، اس میں کوئی زیادہ اچھی پرفارمنس آپ کی نہیں، آزاد امیدوار زیادہ جیت رہے ہیں. کیا سیاسی جماعتوں پر؟ میرے خیال میں ہم لوکل باڈیز کو پیمانہ نہیں رکھ سکتے، اس کو ہم جنرل الیکشنز کا محور نہیں بنا سکتے. لوکل باڈیز ایک بالکل الگ ڈائلاما کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوکل باڈیز میں بھی بائی الیکشن تھے، اتنی لوگوں کی دلچسپیاں نہیں تھی. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں جو لوکل باڈیز ہیں وہ برائے نام لوکل باڈیز ہیں، نہ ان کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کوئی کردار ہے، نہ ان کو کوئی اختیار ہے. وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، جو پی ٹی آئی نے جو نظام دیا تھا وہ پتہ نہیں کس طرح کا تھا. لوگوں کی دلچسپیاں اس وقت ویسی اس میں کم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوکل باڈیز میں پھر جو ہمارے سسٹم نے ایک سوچ پھیلائی ہوئی ہے کہ آزادانہ سوچ، غیر جمہوری سوچ، تو اس میں آپ جیسے بولا کہ آزاد لوگ آئے ہیں، ہم تو اس کے اگینسٹ لڑتے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی بنیادی لیول پہ بھی جمہوری ہونی چاہیے، سیاسی ہونے چاہیے. ڈے ون سے ہم کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اب اس میں بھی اگر ہم 40 جگہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ پختونخوا کے 40 ولیج کاؤنسلز ہوں گے. کون کون سی جگہیں ہوں گی اس پہ آپ کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں اگر ہمیں کھلا پلیٹ فارم دیا گیا تو عوامی نیشنل پارٹی ایک بہترین پوزیشن میں آ سکتی ہے. تو آپ کو خدشہ ہے کہ کھلا پلیٹ فارم شاید اس دفعہ بھی نہ دیا جائے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک صاحب شاید اگلے چیف منسٹر بن جائیں. اگلی چیف منسٹر ہے یا نہیں ہے، لیکن ہی از دا چوزن ون. اچھا، ان کی مدد ہو رہی ہے؟ مکمل مدد ہو رہی ہے ان کی. میں آن ریکارڈ یہ کہتا ہوں کہ ان کی یہ جلسہ ہوا، وہ تو انہوں نے خود کیا، نوشہرہ ان کا ڈسٹرکٹ ہے، پورے صوبے کا جلسہ تھا. اچھا، 6-7 ہزار لوگ تھے، باقاعدہ ان کو فائنانسز ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کو سپورٹ دیا گیا ہے، باقاعدہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کہ آپ نے بھائی پرویز خٹک کے پاس جانا ہے، جا کے بیٹھنا ہے، ان سے اسی پارٹی میں بیٹھنا ہے. تو یہ تو پھر پی ٹی آئی آپ کی نیچرل ایلائی بن گئی. اللہ نہ کرے یار، عمران کے ہوتے ہوئے ہم پی ٹی آئی کو ایلائی نہیں بنا سکتے. الیکٹورل الائنس کہیں اس کے چانسز ہیں، یا ایون اگلی گورنمنٹ آپ تحریک انصاف کے ساتھ بنا لیں؟ سیاست میں تو دروازے کھلے ہوتے ہیں. اچھا، وہ ہو سکتا ہے، دروازے کھلے. پرویز خٹک کتنا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے لیے؟ پرویز خٹک ہمسیلف کچھ بھی چیز نہیں. اچھا، اب اگر مشینری اس کے سپورٹ پہ ہے تو پھر obviously. Do you really think he can do well? اگر No. اچھا، اگر اس کو اپنے اس پہ چھوڑ دو، یہ نوشہرہ کی سیٹ نہیں جیت سکتا. یہ تو میں آن ریکارڈ کہتا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے
کہ آج سارے بات ہو رہی ہے پرویز خٹک. پرویز خٹک وہی بندہ ہے جس نے عمران خان کے تلے عمران خان کو لیڈر مان کے عمران خان کی لیڈرشپ کے تلے پختونخوا کا حشر نشر کر دیا ہے. آج زکام سارا نزلہ سارا عمران پہ اتر رہا ہے. پرویز خٹک صرف اس بات پہ کھلا گھوم رہا ہے کہ اس نے عمران کے ساتھ بغاوت کر دی, لوٹا بن گیا اور عمران کو برا بلا کہے گا, وہ معاف ہو گیا, وہ کھلا گھوم رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میرے خیال میں یہ مشینری بند ہونی چاہیے. ایمل ولی خان صاحب کے ساتھ ناظرین یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمل صاحب, عوامی نیشنل پارٹی نے فرنٹ لائن پر دہشت گردی شدت پسندی کے خلاف جتنی قربانیاں دی ہیں, مطلب میاں افتخار سے شروع ہوں, بشیر بلور, ہارون بلور اور ہزاروں آپ کے ورکرز, اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے خیبر پختونخوا میں وہ خدا نہ خواستہ لیکن تقریباً اسی طرف وہ معاملہ جا رہا ہے. کتنے آپ پریشان ہیں اور کتنی یہ خطرناک صورتحال؟ ہم ان وقتوں کو بھول جائیں گے جو حالات آنے والے ہیں. میرے خیال میں بیانات کے حد تک نہیں, ریاست کو اب یہ سنجیدگی سے لینا ہوگا. پچھلی دفعہ ہم نے بہت قربانیاں دی, پختونوں نے ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہوئے طالبانائزیشن کے خلاف, اس نظریے اس سوچ کے خلاف فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آپریشنز میں ہر قسم کے عمل میں ان کو ادھر سے باہر کیا. لیکن اب کم سے کم وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے تو کم سے کم پوچھ تاچھ کریں جن کے خلاف میں کورٹ بھی گیا ہوں, جن کے خلاف میں وزیر اعظم کے پاس بھی گیا ہوں, جن کے خلاف میں ہر فورم پہ جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے انصاف چاہیے. جو لوگ ریکنسیلیشن کے تحت 40,000 دہشت گردوں کو پختونخوا میں جنہوں نے ریسیٹل کیا ہے, ریکنسیلیشن کے تحت 102 ہائی پروفائل ٹیررسٹ مجرموں کو رہا کیا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. کم سے کم میں یا میری قوم یا پورے پاکستانی اس جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ جو ریکنسیلیشن ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے, اس کی کیا وجہ تھی, کیا ضرورت تھی, اور کس ٹرمز کے ناطے آپ نے یہ 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پختونخوا میں ری سیٹل کیا ہے, یہ کس لیے کیا ہے؟ 40,000 یہ عمران کہتا ہے آن ریکارڈ, جس میں وہ کہتا تھا کہ 10,000 فائٹرز ہیں. یہ کون سے فائٹرز؟ مطلب 10,000 خودکش ہیں؟ یہی دہشت گرد ہے. یہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی واز اے سملر پروجیکٹ اور از اے سملر پروجیکٹ. ان دونوں نے ایک دوسرے کو ایک سیاسی جماعت ہے, ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت بڑا سپورٹ دیا ہے. پاکستان کے ڈھانچے کے اندر سیاسی جمہوری لوگوں میں عمران اور پی ٹی آئی واحد سوچ تھی جنہوں نے طالبانوں کا باقاعدہ وکالت کی ہے, ان کے لیے دفتر مانگے ہیں. عمران وہی بندہ ہے جس نے آن دا فلور آف دا اسمبلی پارلیمنٹ اسامہ بن لادن کو شہید بولا. دیکھیں یہ کانسیپٹ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی دھماکہ جو خودکش ہے وہ بھی مسلمان ہے, جو مرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہے, ان میں شہید کون ہے؟ یہ تو آپ کا نقطہ نظر ہے, لیکن اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں کے پی کی, اور اگر کو آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے وہاں پر, آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ ہم ہی ٹیکل کرنے والے ہیں, اور کوئی تو ٹیکل کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ ہر کوئی ان کے سامنے ہتھیار رکھ دیتا ہے. پچھلے حکومت میں پی ٹی آئی والوں نے بتوں کے نام پہ ان کو چندے دیے ہیں. یہ میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, بار بار کہہ چکا ہوں. بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداروں نے طالبانوں کو چندے دیے ہیں. ہم تو الحمدللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہمیں جان کی پرواہ کیے بغیر عدم تشدد کے نظریے پہ چلتے ہوئے ہم تشدد یا جبر والے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر کل ہم آئیں گے, ہم پھر حکومت کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا. لیکن یہ مسئلہ دیکھیں, ایک سیاسی حکومت, ایک سیاسی پارٹی یا ایک قوم تک اس کو محدود نہ کرے. یہ مسئلہ پورے ملک کا ہے اور پورے ملک کا نظام اس مسئلے کے خلاف جائے گا. پشاور میں میٹنگ ہو رہی تھی ہماری, یہ جو پشاور میں اگر آپ کو یاد ہے پولیس لائن میں وہ جو دھماکہ ہوا تھا, جی, اس کے بعد پی ایم صاحب آئے تھے, شہباز شریف صاحب اور چیف صاحب بھی تھے, یہ آبی والے تھے.
تو اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ادھر کھڑے ہو کے میں نے یہ بات کی کہ یار نظریہ تو صاف کرو نا. دہشت گردی کے خلاف بات ہو رہی ہے، میں نے کہا جس ہال میں جہاں ہم بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں ادھر ان کے سپورٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے، پارٹیز ہیں جو کھلے عام ان کی سپورٹ کرتی ہیں، اداروں میں لوگ ہیں جن کی سوچ دہشت گردانہ ہے، انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں، وہ فوج میں بھی ہے، وہ جوڈیشری میں بھی ہے، وہ قوم میں بھی ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے. ہم نے 50 سال اس پہ اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے کہ آج تو ہم مابس کے سامنے لیٹ گئے. ہم نے اس انویسٹمنٹ کے ناطے اتنا کچھ کر دیا کہ آج 100-200 بندہ اٹھ کے تو انہیں مذہب کا نام لیتا ہے یا کچھ اور بندے کو مار دیتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے پروموٹ کیا ہے. ہمیں اس کے خلاف کام کرنا ہوگا. ہمیں پہلے ذہن سازی کرنی ہوگی. ہمیں فوج کے اندر اس ذہن کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں ملک کے اندر اس ذہن کو ختم کرنا ہوگا. میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو طالبانائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ادھر میں نے کہا وہ سب لوگ جنہوں نے اس دن نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیے جس دن افغانستان کا رجیم چینج ہوا ہے، تو یہ تو نظریہ ہے. وہ خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، وہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں، وہ اور بھی ہیں، وہ مولانا صاحب بھی ہیں. اس طرح تو وہ نظریہ جب تک ہم نظریاتی طور پہ ہم دہشت گردی، انتہا پسندی اور ان سب عمل سے نظریے کو صاف کریں گے تو عملاً 40,000 50,000 یہ کوئی تعداد نہیں. ٹھیک. ایمل ولی خان صاحب، وزارت اعلیٰ کے امیدوار آپ خود ہوں گے یا کوئی اور ہوگا پارٹی سے؟ میں تو آن ریکارڈ جی، آپ تو مجھے جانتے ہیں انشاءاللہ کہ میں کبھی بھی سرکاری نوکری نہیں کروں گا. اچھا، آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے؟ میں کبھی بھی میں سرکاری نوکری سمجھتا ہوں اس کو. میں کبھی بھی انشاءاللہ سرکاری نوکری نہیں کروں. تو پھر حیدر ہوتی صاحب ہوں گے شاید؟ پارٹی میں ہزاروں لوگ ہیں جی، آ سکتے ہیں. یہ واحد لیڈرشپ ہے جو خود کچھ نہیں کرنا چاہتی. وی وانٹ ٹو لیڈ آور نیشن. ہم اپنے قوم کو یا بلکہ ہر مظلوم قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے قوم کو یا ہر مظلوم قوم کو حق زندگی دینا چاہتے ہیں. بنیادی حقوق کی بات کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن یہ ریکارڈ ہے کہ نہ میرے پردادا نے، نہ میرے دادا نے، نہ میرے والد نے، اور نہ انشاءاللہ میں کبھی بھی کسی سرکاری عہدے پہ آئیں گے. اچھا، اس وقت یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ANP کچھ زیادہ نہیں کر رہی، کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم نے جو 65% ہماری جو پاپولیشن ہم نے جو منشور پیش کیا ہے انشاءاللہ ہم نے اس میں یوتھ کو پورا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا منشور پیش کیا، اور وہ میں نے پشاور میں اس کا وہ بھی کیا. انشاءاللہ عنقریب میں اسلام آباد میں بھی اس پہ ایک بریفنگ دوں گا. اور اس میں ہم نے یوتھ کو اٹریکٹ کرتے ہوئے میکسیمم کوشش کی ہے کہ ہم یوتھ کو کیا فوائد دے سکتے ہیں، جس میں ایز اے پارٹی میں بہت فخریہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے ساری زندگی اپنی جدوجہد میں تعلیم کے لیے کام کیا ہے. تو اس دفعہ انشاءاللہ اگر پختونخوا کی قوم نے ہمیں موقع دیا تو پختونخوا کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اس میں لائے ہیں کہ ہم ہائر ایجوکیشن فری دیں گے. قوم وہ موقع آپ کو بھی دے سکتی ہے، پرویز خٹک کو بھی دے سکتی ہے. پرویز خٹک کو قوم نہیں، باقی لوگ دیں گے. میں جانتا ہوں پرویز خٹک جیسا بندہ، آپ کو پتہ ہے اس کو پشاور میں کوئی ووٹ نہیں دے گا، اس کو چارسدہ میں کوئی نہیں دے گا، اس کو بنو میں کیا، یہ تو دیکھیں اتنے نہیں ہے نا. وہ تو لوٹا تاریخ کا پختونخوا کا سب سے بڑا لوٹا جو ہے یہ پرویز خٹک ہے، جو ہر پارٹی میں گزر چکا ہے. ہر پارٹی سے یہ 85 کی پیداوار ہے. اس کے بعد یہ ہر ڈکٹیٹر، ہر عامر آفتاب خان کو دھوکہ دیا، پیپل پارٹی کو دھوکہ دیا، عمران کو دھوکہ دیا. تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. مثال ہم اس کو کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں. ایمل ولی خان صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا ایمل ولی خان صاحب نے کچھ ایشوز پر کلیئرٹی سے بات کی، خصوصاً جو دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے خیبر پختونخوا میں، اور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے، ہزاروں کارکنان کی قربانی انہوں نے دی ہے. اس کے علاوہ الیکشنز کے حوالے سے بھی بڑا کلیئر کٹ کہ وہ ان کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ فروری میں شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کا اعلان بلکہ کر بھی دینا چاہیے. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.